वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब है कि हुकूमत को पैसे आए नहीं, पैसे गए। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। आपकी जो क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। सिर्फ 16 ऐसे मुल्क हैं जो उनकी पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है हमारे से। ये वो हैं जो कि तेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास अपना तेल है। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हिंदुस्तान 235 रुपए का पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपए पे दे। बांग्लादेश 195 पे। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि इसको और कम किया जाए? बिल्कुल हम चाहेंगे कि और कम किया जाए, लेकिन हमारा इशू ये है कि अगर हम कम और करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है हमें अपनी जेब से डालने पड़ेंगे पैसे। और इस वक्त आपको मालूम होगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। तो हम लेवी तो रख ही नहीं रहे, हालांकि हमारे बजट में उसके लिए 600 बिलियन रुपया रखा हुआ है कि हमें उधर से मिलेगा, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम लोगों पे और बोझ नहीं डालेंगे। तो ये एक सिग्नल है कि जो इस वक्त का हाकिम है, जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, वो गरीब आदमियों के लिए किस किस्म के तासुरात रखता है, किस किस्म की फीलिंग्स रखता है। अब आगे चलें और क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद आ रहा हूं, तो प्राइसेस पे बात हो जाए। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। ये जो प्राइसेस हैं, ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। अमेरिका के बीच में जहां 1.5% इन्फ्लेशन होती थी, आज 8.5% इन्फ्लेशन। बर्तानिया के बीच जुलाई के महीने में फूड इन्फ्लेशन 31% से बढ़ गई। तो ये जो डिसरप्शन हुई है कोविड की वजह से, उसने हमें भी इफेक्ट किया। इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे आए पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, और उसका हमें भी इफेक्ट हुआ है। हमें क्यों इफेक्ट हुआ है? क्योंकि इस वक्त हम फूड इंपोर्टर बन गए, और फूड इंपोर्टर हम सिर्फ 3 साल में नहीं बने। ये पिछले जो 30 साल की कोताहियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका खमियाजा ये जो है, ये चाह रही है कि इसका कोई सद्देबाद होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले तो एग्रीकल्चर पे हम पैसे डाल रहे हैं ताकि प्रोडक्शन अपनी हमारी हो जाए, बढ़ जाए, और हम अपने ही चीजें जो हैं यहां वो इस्तेमाल कर सकें। हम इस वक्त गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, घी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो यहीं हम लोग अपने पास से उगाएं, और जो पैसे हम बाहर वालों को देते हैं कम से कम उतनी, अगर या उससे थोड़े कम पैसे भी नीचे अपने अपने काश्तकारों को देंगे तो वो भी खुश होंगे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट जो चीजें हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, अब गंदम है, गंदम की जो हमारे पास इस वक्त जो एक किस्म से हमारी कॉस्ट है वो 2040 रुपए, ये 1800 रुपए के ऊपर जो हमने मिनिमम प्राइस रखी हुई है, परचेज प्राइस जो है हमारी, तो उसके लिहाज से 2040 रुपए। प्राइम मिनिस्टर ने उसको 1950 कर दिया। अब पंजाब ने वो रिलीज शुरू कर दी 1950 में। अभी फ्रंटियर हमारे जो केपी और बलूचिस्तान भी करना शुरू कर देंगे, और सिंध ने भी हमें ये एश्योरेंस दिए कि वो भी करना शुरू हो जाए। उससे हमारी जो कीमतें हैं
وہ تقریباً 1100 روپے 20 کلو کے تھیلے کی ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیف سب کے لیے. اسی طریقے چینی جو ہے وہ حالانکہ ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو 90 روپے پہ بیچیں گے. 89.75 وہ کورٹ میں کوئی چیلنج ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے. پھر گھی کے اوپر، اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس وقت دنیا کے بیچ میں، لیکن اور ہمارے پاس ہم 80-90% جو ہے یہ پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سیلز ٹیکس ڈیوٹی میں چھوٹ دے کے تقریباً 50 روپے، وہ تقریباً 44-47 روپے کی جو چھوٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ جو اب 350-350 روپے پہ گھی جا رہا ہے کلو، یہ 200-300 سے نیچے آ جائے گا. اب یہ تو ہم نے کیا جنرل پبلک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو نچلا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں 12.5 ملین گھرانے، وہ تقریباً ہماری پاپولیشن کا 40 سے 44% لوگ جو ہیں، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ڈائریکٹ فوڈ سبسڈی دیں گے. یہ جو میں نے پہلے چیزیں کہی ہیں اس کے علاوہ، اور اس کن چیزوں کے لیے دیں گے؟ ہم آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے. یہ ڈائریکٹ ہم سبسڈی دیں گے. اور اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات میں ہے. ہماری اس وقت اور ہماری ایک جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مڈل مین ہے، کوئی اس کو آڑتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ بہت منافع کماتا ہے. ہمارے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹو جو ہماری جو نیچے اسٹرکچر ہے اس میں کافی کمیاں ہیں، جو کہ پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس ان کو مضبوط کریں. ایک وقت میں پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے، اب یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائس میجسٹریٹس نہیں ہیں تو لوگ منمانی قیمت لے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرائس میجسٹریٹ جو ہیں اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے. لیکن ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں، کاشتکار سے لے کے ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر. ہمارے خیال میں کاشتکار سے ہول سیلر میں بہت چیزوں کو 400-500% کا جو ہے منافع ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں کوئی 10-12 آئٹمس کی وہ کر لی، تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر. اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ریونیو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اس وقت 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 185 سے 190 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے آگے. اس کا مطلب ہے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ ایف بی آر کبھی ٹارگٹ سے آگے ہو، لیکن اس وقت تو تقریباً پچھلے سال سے کوئی 38 سے 40% ہم لوگ جو ہے زیادہ ہیں. تو اگر وہ ریونیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری معیشت بھی گرو کر رہی ہوگی، اور ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی بڑھے ہوئے ہیں. تو معیشت جب گرو کرے گی اور ہمارا خیال میں 5% سے زیادہ گرو کرے گی تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں میں آئیں گے، ان کی آمدنی میں آئیں گے، ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بنے گی. مطلب آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. ایگریکلچر گرو کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے. تو لیکن اس کے اوپر ہم نے اتفاق نہیں کرنا. پرائم منسٹر نے کہا کہ باٹم اپ بھی کرو. جو غریب لوگ ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن کے تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں کامیاب پاکستان کا پروگرام ہم لانچ کرنے لگے. پاکستان جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں تھوڑی سی دیر لگی ہے
کیونکہ IMF ورلڈ بینک والا نے کہا کہ ہمیں سمجھائیں یہ پروگرام ہے کیا، تو ہم نے ان کو سمجھا دیا. اس میں کاشتکار جو غریب کچھ 4 سے 6 ملین گھرانے جو نچلے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے. کس چیز میں؟ ایگریکلچر کا جو خاندان ہوگا اس کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور ہر سال 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ان کو، ان کی میکنائزیشن کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، اس کے تھریشر کے لیے، باقی جو چیزیں انہوں نے کرنی. جو شہری لوگ ہوں گے ان کو ہر گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. 3 سال کے اوپر یہ ہوگا. اور یہ دونوں جو میں پہلے کہا ایگریکلچر کا، اور یہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں، یہ سود کے بغیر ہوں گے. کوئی سود نہیں لیا جائے گا، انٹرسٹ فری. پھر گھروں کے لیے ہم بڑے سستے 2% کے اوپر ہم لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے دیں گے. ہر گھرانے کو پیسے دیے جائیں گے، اور یہ 10 سے 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتے ہیں. تیسری چیز جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل، آپ کو معلوم ہے کہ صحت پہ اگر جس وقت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھرانہ ہی ڈوب جاتا ہے. تو صحت کارڈ جو کہ KPK میں شروع ہوا ہے، یہ اب پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں یہ جاری کیا جائے گا. تو ہر گھرانے کو صحت کارڈ دیا جائے گا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہر گھرانے میں سے ایک فرد کو لے کے ہم اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنا نوکری کر سکے. تو یہ ایک کمپریہنسو طریقہ ہے جو کہ ہم جو اس وقت ہم احساس کے تھرو کافی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ ہمارے نزدیک وہ جو ہے وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آپ لوگوں کو، جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم لوگوں کو وی ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. مچھلی نہیں صرف دے دیا کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ہماری عوام خوددار ہے، ہمارے نچلا طبقہ بھی خوددار ہے. اس کو اس وقت جو آ کے وہ لے لیتے ہیں ہمارے سے ہینڈ آؤٹس، تو اس لیے مجبوری ہے. لیکن آپ ان کو چانس دیں، وہ اپنا کاروبار خود کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ ہم ایسے یونیک طریقے سے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں حکومت کو بہت تھوڑے پیسے ڈالنے پڑیں گے. ہمیں صرف وہی سبسڈی دینی پڑے گی جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سود کے ہوگا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں انصاف ہو اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم بنا کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ ہم بنا کے رہیں گے، کہنا تھا وزیر خزانہ شوکت ترین کا، جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں. ساتھ میں ان کے ہمراہ موجود ہیں معاون خصوصی فاروق حبیب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو ایکسٹرا تنخواہیں دی جائیں گی. وہ ابھی تک بہت سارے ملازمین کو نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی. جی بالکل، بڑی اچھی بات، دونوں اچھی باتیں ہیں. اسٹریٹجک ریزرو یہ ایسا ایسا بلڈ کر رہے ہیں ہم. اس وقت جو ہے قیمتیں بہت اوپر ہیں دنیا میں. اگر ہم شوگر کو دیکھ لیں تو شوگر جو ہے ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے. جو کراپ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے ہم 1-2 لاکھ ٹن تو اسٹریٹجک ریزرو ابھی بنائیں گے، لیکن یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری کنزمپشن ہے اس کا 20% کا اسٹریٹجک اسٹاک ہونا چاہیے ہمارا اگلے 2-3 سال میں. تو آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر ہم جو بیچ میں لے کے آئیں گے وہ اگلے سال لے کے آئیں گے. تقریباً 5-6 لاکھ ٹن لے کے آ جائیں گے. دوسرا ویٹ کا بھی یہی حساب ہے کہ ویٹ بھی جو ہے اس دفعہ، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت فرٹیلائزر پہ پیسے وغیرہ دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ 27 ملین ٹن ہوا تھا، ہمارا خیال ہے اس دفعہ ہم 30 ملین ٹن کریں گے. دنیا کے بیچ میں بھی جب یہ کووڈ کا سائیکل ٹوٹے گا تو پرائسز نیچے آئیں گی. تو اس سال ہمارا خیال ہے کہ ہم ویٹ کے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ تقریباً 2 ملین ٹن کے کریں گے، لیکن ہمیں کوئی 4 سے 5 ملین ٹن چاہیے ہوتا ہے. وہ ہم اگلے سال اور اس کے اگلے سال اس کو کریں گے. ابھی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دالیں ہیں، چند دالیں جو ہیں
جو بہت یوز ہوتی ہیں، چنا اس طرح یوز ہوتا ہے، ماش وغیرہ، اس کے بھی ہم نے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینا. اور وہ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کیونکہ امپورٹ ہوتی ہے تو وہ سکلیکل ہے، تو جیسے وہ کراپس ہوتی ہیں اس کو نیچے ہو جاتی ہے پھر اوپر، تو اس وقت ہم جا کے اس کو مارکیٹ میں ڈالیں گے. دوسرا جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہو رہا ہے. اس کا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھا کے سب کو پیسے دے دیتے، اب وہ پرائم منسٹر نے کہا نہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار بناؤ تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنے ہمیں بونس ملے گا اور وہ کس شرط پہ ملے گا. وہ انشاءاللہ ایک آدھے مہینے میں ہم کر لیں گے اور وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے ان کو پیسے مل جائیں گے. اچھا جی، ابھی سر ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اس سے ہمارا ڈیٹ پہ کیا امپیکٹ ہے اور ساتھ ہی آئی ایم ایف سے 4 تاریخ سے شاید مذاکرات شروع ہو رہے تھے، آپ کو جی دیکھیں ڈی ویلیویشن میں تو ڈیٹ وغیرہ تو بڑھتا ہی ہے. اگر ڈی ویلیویشن ہوئی تو ڈیٹ ضرور بڑھتا ہے، لیکن اس وقت میں کل نمبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ایک سال میں ہی کچھ 4% کم ہوا ہے. ہم لوگ 4% ہمارا ڈیٹ جی ڈی پی کم ہوا ہے پچھلے سال، اس سال اور بھی کم ہوگا. تو یہ معیار تو یہی ہے، بیکاز ادروائز تو آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے، فزیکل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. آئی ایم ایف دیکھیں جی بڑے سنسیئرلی ہم ان کے ساتھ کریں گے نیگوسیشنز. آپ کو معلوم ہے کہ 2 ایشوز ہیں، ایک ریونیو کا ایشو ہے اور ایک پاور سیکٹر کا ایشو ہے. ریونیو کا ایشو جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 5.8 ٹریلین ہم لوگ لے کے آئیں گے. جو اس وقت کے نمبرز ہیں وہ تو میں آپ کو شرطیہ بھی کہہ سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو کہ اس کو ہم کراس کریں گے. تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ. لیکن پاور کے اوپر ہمارے چیلنجز ہیں اور ہم پروپوزل بنا رہے ہیں جس میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اگر ٹیرف بڑھاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کہ آپ بیسیکلی اس کے کئی پرمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، جس سے ایک پرمیٹیشن تو یہ ہے نا کہ اکانومی آپ کی گرو کرے، آپ کی جو ہے یوسیج زیادہ ہو، آپ کے پاس وہ بجلی کے گھر، بجلی کی جو پڑی فالتو بجلی پڑی ہے وہ یوز ہو. تو لیکن اس میں ٹائم لگے گا، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اسپیس دیں. ہم اور فارمولے لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صرف ٹیرف انکریز سے ہم یہ مسئلہ حل نہ کریں کہ اس پہ غریب پہ بوجھ پڑتا ہے، اور اگر غریب کو ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو انڈسٹری پہ بوجھ پڑتا ہے، انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے اور پھر وہ سائیکل پھر کے واپس غریب کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ وہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور پرائسز سے انفلیشن بڑھتی ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ ہماری جو ہے کنسٹرکٹیو ایک قسم سے ڈسکشن ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی سولوشن پہ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. سر آپ وہ اپنا ٹوٹا ڈے کا جواب دے لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے قیمتوں کے حوالے سے، اس میں بڑا ایک اہم پہلو ہے جو صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری اور خاص طور کے اوپر جہاں پر ہماری حکومت ہے. ہم نے اقدامات لیے ہیں، ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹارگٹس دیے ہیں کہ وہ گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پنجاب میں گندم 1950 روپے میں سرکاری گندم جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. لیکن سندھ میں جہاں پر 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ابھی تک جو ہے ان کے گوداموں کے اندر سرکاری گندم جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے، اور اس کو ریلیز کرنے کی بجائے، عوام کو ریلیف دینے کی بجائے آج اگر پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں مہیا ہو رہا ہے تو کراچی کے اندر وہی آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1350 روپے میں 1400 روپے میں بک رہا ہے. تو اتنی بڑی جو فرق ہے صوبوں کے درمیان قیمتوں کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے اور پاکستان اب خاص فوکس کرنا ہے. چلیں جی، تو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بھی اس وقت گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے. بالکل، جن کی گفتگو جاری اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، کووڈ اور ڈینگی سے دور رہیے. اللہ حافظ.